अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। ख़वातीन व हज़रात, स्टूडियो इस्लाम में जो तफसीरी सिलसिला शुरू हुआ, हम सूरतुल मुल्क तक पहुँचे हैं। इंशाअल्लाह सूरतुल मुल्क से आखिरी तक आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। अल्लाह ताला इसे आसान फरमाए। ये जो आखिरी की सूरतें हैं, अक्सर सूरतों के मज़ामीन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और जितनी भी सूरतें हैं सब दो दो रुकू की हैं। पहली रुकू बड़ी होगी, दूसरी रुकू छोटी होगी। मुल्क मालिक अल्लाह, पहली आयत में कहा गया कि बाबरकत है वो ज़ात जिसके हाथ में सारी मिल्कियत है और वही हर चीज़ की कुदरत रखता है। क्यों ये बात बार बार कही जाती है? क्योंकि अक्सर लोग जो दूसरों को इबादत करते हैं या दूसरों को खुदा मानते हैं तो उनको किसी न किसी चीज़ का मालिक बनाते हैं। ये बारिश का, ये रोज़ी का, ये इल्म का, ये फ़लाँ का, नफ़ा का, नुकसान का। अल्लाह ताला कहते हैं नहीं, सारी मिल्कियत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में। फिर उस सूरह के में इसमें कहा गया कि मौत और हयात का फ़लसफ़ा क्या है, क्यों अल्लाह ताला इसको बनाया। दो जगह अल्लाह ताला ने इस आयत को नक़ल किया। कहा लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि आजमाए तुम में से कौन अच्छा अमल करके आता है। गौर कीजिए, अच्छा अमल कहा गया, सिर्फ अमल नहीं। अमल तो कोई भी करते हैं, जितने काम हैं सब अमल हैं, लेकिन कहा गया कि अच्छा अमल, नेक अमल, ये काबिल कद्र है, काबिल कबूल है। वरना दुनिया में जितने लोग भी कर रहे हैं सब काम कर रहे हैं और वो जिसको अच्छा समझते हैं वो नहीं, बल्कि रब्बुल आलमीन जिसको अच्छा कह दे, अंबिया जो अच्छाई लेकर आए हैं वो अच्छा अमल है। फिर उसके बाद इस सूरे में आसमान की तरफ गौर करने के लिए कहा गया कि देखो आसमान को कैसे बनाया गया, कितना लंबा चौड़ा ऊंचा सब कुछ है। बार बार देखो, कहीं उसमें कोई सपोर्ट है, बग़ैर सपोर्ट के रहते हुए कहीं कहीं झुकाव है, कहीं शिगाफ है, फटा हुआ है, कहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अल्लाह ताला जब इसको बना दिया है तो इंसानों, तुमको पैदा करना, तुमको दोबारा पैदा करना कोई मुश्किल नहीं। फिर उसके बाद कहा गया कि जहन्नमी जब जहन्नम में आएंगे तो उनको ऐसा ही नहीं डाल दिया जाएगा, बल्कि उनके पास पूछा जाएगा अलम यातिकुम नज़ीर, क्या तुम्हारे पास डराने वाला नहीं आया। जहन्नम के जो दारोगा होंगे वो सब ये सवाल करेंगे। अब उस दिन तो कोई आदमी इनकार नहीं कर सकता, उस दिन तो झूठ नहीं चलेगी, तो सब मान लेंगे, कहेंगे हाँ फ़ातरफ़ू, वो एतराफ़ कर लेंगे अपने गुनाह का और कहेंगे कि हमारी बदबख्ती हमारे साथ लग गई। तो मालूम हुआ कि आखिरत का ज़िक्र इस सूरे के अंदर किया गया है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला इस सूरे में चंद सवालात करते हैं इंसानों से। सबसे पहले कहते हैं कि एक आदमी है जो सीधा ज़मीन पर चल रहा है, दूसरा इंसान उल्टा सर के बल चल रहा है। दोनों बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकता है। तो उसी तरह हक़ और बातिल दोनों बराबर नहीं हो सकते, इस्लाम और कुफ्र दोनों बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह ताला ने कहा कि सीधा चलने वाला वो है जिसने अपने कान, आँख और दिल का इस्तेमाल किया। तो कहा गया कि वो अल्लाह तुम्हारे लिए इन तीनों चीज़ों को बनाया ताकि तुम उसका शुक्र अदा करो। फिर उसके बाद कहते हैं ये लोग कि अल्लाह का वादे का दिन कब आएगा, अल्लाह के वादे का दिन कब आएगा, यानी क़यामत। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए उसका इल्म सिर्फ अल्लाह को है, मेरा काम तुम्हें उस दिन से डराना है। गोया एक दाई का काम अल्लाह के पैगाम को पहुंचाना, अंजाम, हिसाब व किताब, फैसला, ये सब अल्लाह के हाथ में है। आखिर में अल्लाह ताला ने एक सवाल किया जो बड़ा अहम है, जो मामूली सी चीज़ नज़र आती है लेकिन इंसान उसके सामने भी बेबस हो जाता है। वो है पानी, जिसके बगैर इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। बल्कि इंसान क्या, दुनिया की जितनी चीज़ें हैं सब पानी से पैदा की गई हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं अगर पानी अल्लाह ताला ले जाए तो तुम्हारे पास कौन लाएगा। ख़ासकर हम मद्रास में रहते हैं, इतना बड़ा समुंदर है हमारे किनारे, लेकिन गर्मियों के दिन में जब पानी की तकलीफ़ हो जाती है बस नहीं आता इंसानों को। क्या कर सकते हैं, समुंदर रहते हुए भी प्यास से इंसान मजबूर हो जाता है, पानी के लिए तड़पता है। समुंदर से रहते हुए इंसान नहीं ला सकता पानी। सोच कर देखिए अल्लाह ताला की ये नेमत। अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर मैं पानी के सोतों को यानी कुएं में या बोर में या किसी भी चीज़ में मैं ख़त्म कर दूं, कौन लाएगा? है कोई लाने वाला? नहीं ला सकते।
تو پھر دوسری بڑی بڑی چیزیں تو الگ بات ہے. اسی پر اس سورہ کو ختم کیا گیا. دوسرا ہے سورۃ القلم. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سورۃ القلم یہ دوسری سورت ہے جو نازل ہے سورہ اقرا کے بعد، سورہ علق کے بعد. وہاں بھی علم کا ذکر ہے، یہاں قلم کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قلم کا قسم کھایا ہے. معلوم ہوا کہ علم جو قلم کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے اس کی کتنی اہمیت ہے، آپ سنیے. پھر اس میں ایک نافرمان قوم کا ذکر کیا گیا جو اولاد اور مال کی غرور کی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ایمان والوں کا مخالف تھا. اللہ نے اس کی صفتیں بیان کی اور کہا کہ ہم اس کی پیشانی کو پکڑیں گے. اس کے بعد اس سورہ میں ایک فرما بردار لوگوں کا بھی، کہ 3 بھائی تھے جس میں سے 2 سے نافرمانی ہوئی اور بیچ کا فرما بردار تھا. واقعہ مختصر یہ ہے کہ ایک شخص تھا، اس کے پاس باغات تھے جس میں سارے پھل تھے. پھل جب لگتا تو وہ توڑتے وقت اپنے لوگوں کو دیتا تھا، گاؤں والوں کو بانٹتا تھا. اس کا انتقال ہوا تو بچے سوچے کہ ہمارے باپ کو سمجھ نہیں تھی، ہماری چیزیں دوسروں کو بانٹ دیتا تھا، اب ہمیں بانٹنے کی ضرورت نہیں. تو بیچ کا بھائی کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سارے گاؤں کے لوگ انتظار میں رہتے ہیں، جب ہم پھل توڑتے ہیں تو وہ لوگ جمع ہوتے ہیں اور آتے ہیں تو ہم کو دینا ہی پڑے گا. دوسرے 2 بھائیوں نے کہا کہ نہیں، ہم پھل رات میں توڑ لیں گے، خاموشی جائیں گے، کسی کو نہیں بتائیں گے. بیچ کا بھائی منع کیا ایسا مت کرو، لیکن وہ لوگ سمجھے نہیں. آخر میں پروگرام بنا کر رات میں نکلے، گئے تو باغ ہی نہیں. تب ان لوگوں کو احساس ہوا، اب توبہ کرنے لگے، استغفار کرنے لگے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ دنیا کا عذاب، آخرت کا عذاب اس سے سخت ہے. یہاں بتایا جا رہا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے پاس دین لے کر آئے ہیں، تمہیں بھلائی کی طرف لے جا رہے ہیں، لیکن تم ان کو گمراہ کرنا چاہتے ہو. یاد رکھو، ان چیزوں سے بچو. اس سورہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہا گیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے سب سے اونچے مرتبے پر ہیں. آپ کا جو اخلاق ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بہتر ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی اس میں آیا. پھر اس کے بعد اس سورہ میں آخر میں صبر کہا گیا، بلکہ ایک مثال دے کر کہا گیا کہ آپ صبر کیجئے اپنے رب کے حکم سے، اور مچھلی والے نبی کی طرح نہ ہو جائیے. چونکہ شروع دور میں تکلیفیں ہوتی تھی، ستائے جاتے تھے، پریشانی ہوتی تھی، ایمان والے آ کے سوال کرتے تھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. تو ایسے وقت پہ کہا گیا ہے کہ اللہ کے حکم کا آپ انتظار کیجئے. یونس علیہ السلام کیا کیے؟ اللہ کے حکم کے بغیر بستی سے نکل گئے. تو آپ ویسا نہ کیجئے، بلکہ آپ اللہ کے رب کے حکم سے صبر کیجئے. آخر میں پھر قرآن کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے کہا گیا وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، یہ قرآن نصیحت ہے سارے عالم کے لیے، ساری انسانیت کے لیے یہ نصیحت ہے. دنیا میں جہاں بھی انسان ہوں گے سب کے لیے نصیحت ہے. ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ قرآن کو صرف مسلمان کا قرآن نہیں، بلکہ سارے انسانوں کی کتاب، سارے انسانوں کے لیے کتاب بنا کر پیش کریں. اس کے بعد ایک سورہ اور ہے سورۃ الحاقہ. یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، یعنی کھڑکھڑانے والی آواز، کڑک، گرج، یہ سب الفاظ. جیسے القاریہ ہے اسی طرح الحاقہ ہے. اور قرآن خود سوال کرتا ہے کہ وہ کیا ہے، یعنی اس دن کیا ہوگا. تو 2 قوموں کی اس میں مثال دی گئی، ثمود اور عاد کی، کہ یہ دونوں بڑے طاقتور تھے لیکن ان کو ہلاک کر دیا گیا. خاص کر ثمود کا کہا گیا ہے کہ ان کو ایک سرکش طاغیہ آ کر ان کو پکڑ لی اور وہ ہلاک ہو گئے. لیکن عاد کے اوپر 7 رات اور 8 دن تک آندھیاں چلی. اللہ اکبر. کل ہی کی بات ہے کہ بنگال اور اڑیسہ میں چند گھنٹوں کی طوفان نے کروڑوں کا نقصان کر دیا، جبکہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. وہاں آیا ہے کہ 7 رات اور 8 دن، اور وہ بھی لگاتار، پوری کی پوری قوم. حالانکہ عاد کیسی قوم تھی؟ اس کے پاس نبی آیا تو اس نے کہا تھا من اشد منا قوہ، ہم سے طاقتور کون ہے جو ہم کو عذاب دے گا. لیکن اللہ کا عذاب آیا تو پھر ساری کی ساری بستی ایسے ہو گئی جیسے کہ درختوں کو جب ہم کاٹتے ہیں تنے الگ، پتے الگ، ڈالیاں الگ ہو جاتی ہیں، ویسے پوری بستی الگ کی الگ ہو گئی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، آج ہے ان میں سے کوئی باقی؟ جا کے دیکھ لو. سوال کر رہا اللہ تعالیٰ. گویا منکرین کو اس سورے میں بار بار یہ کیا گیا. پھر فرعون کی بھی مثال دی گئی، اور آخر میں اس کے اندر کہا گیا کہ 2 گروہ ہوں گے.
ایک وہ لوگ جن کے سیدھے ہاتھ میں کتاب دی جائے گی، دوسرا وہ جن کے بائیں ہاتھ میں کتاب دی جائے گی۔ جن کے سیدھے ہاتھ میں کتاب دی جائے گی وہ خوش ہوں گے، کہیں گے مجھے تو اس کا یقین تھا، اس لیے کہ میرے رب نے وعدہ کیا، میرے نبی نے بتایا، میرے قرآن نے بتایا، مجھے تو اس کا یقین تھا کہ میں ضرور ان دنوں کو پاؤں گا۔ لیکن جن کے بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا وہ کہیں گے اے افسوس، کاش آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، کہاں گیا میرا حساب کتاب، کیسا ہے یہ فیصلے کا دن، میرا مال بھی کام نہیں آیا، میری سلطنت، میری طاقت، میری قوت، میرے کوئی چیز کام نہیں آئی۔ ابھی یہ سوچتا ہی ہوگا کہ اس کو جکڑ لیا جائے گا، پکڑ لیا جائے گا اور زنجیروں میں جکڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور وہ زنجیریں کتنے ہوں گی؟ 70 گز ہوں گی، جبکہ حدیث میں آیا ہے کہ اس کی ایک کڑی اگر زمین پہ ڈال دیا جائے تو پورے پہاڑ چکنا چور ہو جائیں، تو اس انسان کا کیا حال ہوگا؟ کیوں اس کو؟ اس لیے کہ اللہ پر ایمان نہیں لایا۔ کون اللہ؟ جو عظیم ہے، اور یتیم مسکین کو کھانا نہیں کھلایا۔ تو اللہ پر ایمان اور دوسرا انسانوں کا حقوق، دونوں حقوق بیان کر دیے گئے۔ تو اس طریقے سے اس سورے کو پھر کہا گیا فسبح بسم ربک العظیم، بہتر ہے کہ اس رب کا تسبیح بیان کرو جو بہت عظیم ہے۔ اسی آیت سے سبحان ربی العظیم ہم کہتے ہیں۔ سورۃ المعارج، یہاں بھی آخرت کا ذکر کیا گیا ہے کہ فرشتے روزانہ انسانوں کے اعمال اور سب کچھ لے کر رب کی طرف پہنچتے ہیں، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کی جو ہے رب کی طرف جاتی ہے، تو اس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے۔ ذرا سوچ کر دیکھیے، ہمیں اور آپ کو پھر کہا گیا کہ اس دن کے لیے تم صبر کرو۔ وہ دن دور نہیں ہے، کافر اسے دور سمجھ رہے ہیں، ہم تو بہت قریب سمجھ رہے ہیں، اور وہ دن جب ہوگا تو بڑا مشکل ہوگا۔ دوست کو نہیں جانیں گے، رشتہ دار کو نہیں جانیں گے، سب ایک دوسرے کو دیکھیں گے، حتیٰ کہ ماں باپ ایک دوسرے کو دیکھیں گے، لیکن کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا، سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ آخرت کے حالات بیان کیے جا رہے ہیں کہ بڑا مشکل ہوگا۔ لیکن یہاں پھر ایک بات کہی گئی، مسلین، جس کو میں نے آپ کو قد افلح المومنون 18ویں پارے میں ذکر کیا گیا تھا کہ جو نمازی ہیں، رحمان کے بندے ہیں، یا کامیاب ہونے والے مومن ہیں، ان کی صفت یہ ہونی چاہیے، اس کو پھر یہاں دہرایا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد اس سورے کو بھی آخرت کی تعلیم پر ذکر کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ جس دن کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ دن ضرور آئے گا، یعنی قیامت۔ سورہ نوح علیہ السلام کا واقعہ اکثر سورتوں میں آیا ہے، بے شمار واقعات۔ یہی ایک سورت ہے جو نوح علیہ السلام کے نام سے بھی ہے، اور شروع سے آخر تک صرف نوح علیہ السلام کا ذکر ہے کہ نوح علیہ السلام کو ہم نے اپنی قوم کی طرف بھیجا اور انہوں نے ان کو ڈرایا۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ ہمارے اور آپ کے لیے آج کل بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ کہ نوح علیہ السلام دیکھیے، ایک چھوٹی سی قوم کو، کوئی زیادہ آبادی نہیں تھی، لیکن ان کو 950 سال، میرا بولنا آسان ہے، آپ کا سننا آسان ہے، 950 سال، لیکن ذرا اب ہم گن کر دیکھیں، سوچ کر دیکھیں کتنی لمبی مدت ہے۔ قرآن نے ایک جگہ کہا الف سنۃ الا 50 عاما، 1000 سال میں 50 سال کم۔ 990 پر 9 بولے تو لوگ کم سمجھتے ہیں، 1000 بڑی تعداد معلوم ہوتی، تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے بھی کہا 1000 سال میں 50 سال کم۔ کتنا صبر رہا ہوگا، کتنی استقامت رہی ہوگی۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ نوح علیہ السلام ان کو اکیلے میں بلائے، جماعت کی شکل میں بلائے، دن میں بلائے، رات میں بلائے، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، دن میں بھی رات میں بھی۔ لیکن جب جب بلاتے تھے تنہائی میں، اکیلے، آہستہ، زور سے، قوم ایسی نافرمان تھی کہ کانوں کو کپڑوں سے بند کر لیتی تھی، انگلیاں کان میں ڈال لیتی تھی تاکہ نوح کی بات ہم نہیں سنیں۔ اور یہی پہلی قوم ہے جو بت پرستی میں مبتلا ہوئی، 5 بتوں کو بنا لیے تھے اور اس کی عبادت کر، وہ کہتے تھے کہ ہم اپنی بت کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، تو اپنی بتوں کو ہرگز مت چھوڑو، وَدْ سُوَاعَ یغوث یعوق کو۔ جبکہ نوح علیہ السلام ان سے کہتے تھے استغفروا ربکم، تم اپنے رب سے مغفرت چاہو، بے شک تمہارا رب بخشنے والا ہے، صرف بخشے گا نہیں بلکہ تم کو بارش دے گا، اولاد دے گا، مال دے گا، جنت یعنی باغات عطا کرے گا، نہریں جاری کرے گا، سب کرے گا۔ تو معلوم ہوا کہ استغفار سے یہ سب چیزیں ملتی ہیں، اور یہ استغفار کفر و شرک سے بھی ہے، گناہوں سے بھی ہے، ان سب چیزوں سے۔ تو گویا اس سورے میں جب نوح علیہ السلام تنگ آ گئے،
تو آخر انہوں نے بد دعا بھی کر دی، تو ان کا بد دعا بھی اس میں ہے۔ لیکن نوح علیہ السلام اس کے بعد دعا کرتے ہیں، رب اغفر لی ولوالدی، اے اللہ میری مغفرت فرما، میرے والدین کی، ولمن دخل بیتی مومنا، اور جو بھی مومن داخل ہو گیا اسلام میں، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، ان سب کو معاف کر دے۔ تو معلوم ہوا کہ دعا میں ہمیں اپنے لیے، ماں باپ کے لیے اور سارے مسلمانوں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ اکثر انبیاء، خاص کر نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے بھی اسی قسم کی دعائیں کی۔ اس کے بعد جو سورہ ہے سورۃ الجن، جن اللہ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا۔ انہوں نے قرآن سنا تھا، جس کا ذکر اس سے پہلے کے سورتوں میں آیا ہے کہ اس وقت جب یہ لوگ جن آ کر قرآن سنیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم ہوا، بعد میں وحی کے ذریعے بتلایا گیا۔ اور تعجب کی بات ہے کہ جن سننے کے بعد خاموش نہیں رہے، بلکہ انہوں نے جا کر دوسروں کو دعوت دی اور کہا کہ ہم ایک بہترین کلام سنے ہیں۔ یہاں بھی وہی ہے، انا سمعنا قرآنا عجبا، ایک بہترین قرآن ہم سنے، یہدی الی الرشد، جو سیدھے راستے کی طرف ہم کو راستہ دکھاتا ہے۔ فآمنا بھی، ہم ایمان بھی لائے، ولن نشرک بربنا احدا، اب ہم اس کے بعد شرک نہیں کریں گے کسی کے ساتھ۔ لیکن آج انسان ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ میرا رب ہے، قرآن کو مانتا ہے، دین کو مانتا ہے، شرک میں مبتلا ہے۔ تو کہا گیا کہ جب جنات اس دین کو قبول کر رہے ہیں تو اے انسانوں تم کو کیا ہو گیا ہے، تم بھی اس دین کو قبول کر لو۔ پھر اس کے بعد جنات کے جو غلط خیالات تھے وہ سب چیزوں کا اس میں دور کیا گیا کہ جنات سے اس زمانے میں لوگ انسان پناہ مانگتے تھے، تو کہا گیا کہ نہیں، تمہیں انسان جنات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کل بھی بہت سے لوگ جن کا نام سنتے ہی ڈرنے لگتے ہیں، تو کہا گیا کہ جو ایماندار ہیں، ایمان والے ہیں، صاحب ایمان ہیں، اس کی طاقت اور قوت جنات کے سامنے، جنات جو ہے اسے کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ جب جنات سے لوگ ڈرتے ہیں تب بھی وہ ڈراتے ہیں، نہیں تو اس سے کچھ نہیں۔ پھر اس کے بعد اس سورہ کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کہا گیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو لوگ ان کے اوپر ٹوٹ پڑتے تھے، تکلیفیں ستاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بالکل غلط چیز ہے، اور اس کے بعد کہا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں یعنی سجدے کا طور طریقہ، عبادت، حتیٰ کہ گھر مسجد، یہ سب صرف اور صرف اللہ کو یاد کرنے کے لیے ہونے چاہیے۔ ان جگہوں میں اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں۔ سجدے کا بھی پورا حق اللہ کو، مسجدوں میں بھی وہی کام ہونا چاہیے جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ یہ چند باتیں اس سورے کے اندر پیش کی گئیں۔ اس کے بعد دو سورت ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص صفت کے ساتھ ہے، سورۃ المزمل، سورۃ المدثر۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان ناموں سے پکارا، اور یہ بھی بالکل ابتدائی دور کی، یعنی تیسری، چوتھی یا چوتھی پانچویں یہ سورت ہے۔ تیسری چوتھی جو ہے یہ سورت ہے، دونوں ایک دوسرے کے بعد نازل ہوئی ہیں اور ایک ہی قسم کے مضامین ہیں۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا آپ کھڑے ہوئیے رات کے حصے میں پورا یا آدھا یا اس سے کم یا اس سے زیادہ، کیونکہ ہم آپ کے اوپر ایک بڑا بوجھ ڈالنے والے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی یاد سے انسان کے اندر ہمت پیدا ہوتی ہے، انسان کے اندر قوت برداشت پیدا ہوتا ہے، انسان کے اندر طاقت اور قوت پیدا ہوتی ہے۔ کون سی طاقت اور قوت؟ پہلوانی والی نہیں، باطل کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی طاقت، حق کے لیے کھڑے ہونے کی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ اور جب اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر بار بار کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، تو دنیا کی ساری طاقتوں کا ڈر ان کے اندر سے نکل جاتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو بھی، داعی کے لیے خاص کر یہ بات ضروری ہے کہ جب وہ دین کا دعوت کا کام کریں تو ان کے لیے چاہیے کہ کثرت سے اللہ کو یاد کریں، نوافل، ذکر و اذکار، تاکہ ان کے اندر ہمت پیدا ہوگی۔ پھر اس کے بعد اس میں نافرمانوں کا بھی ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈرایا ہے کہ یاد رکھو اگر تم حق کو نہیں قبول کیے تو ہمارے پاس بڑے بڑے بیڑیاں ہیں، انکالم و جحیمہ، بیڑیاں پہنا دی جائیں گی، اور ایسے کھانے ہیں جو بڑے سخت ہیں اور دردناک عذاب بھی ہیں۔ ہم اگر چاہیں تو پہاڑوں کو بھی ہلا دیں، پہاڑ جو ہے روئی کے گالوں کی طرح ہو جائیں گے جب ہمارے عذاب آئیں گے، یعنی قیامت آئے گی۔ ان سب چیزوں کو ذکر کر کے آخر میں کہا گیا ان ہذہ تذکرہ، یہ قرآن نصیحت ہے، تم میں سے جو چاہے اس کی طرف اپنا راستہ بنا لے، اسی میں اس کی بھلائی اور اس کی کامیابی ہے۔
پھر اس کے بعد کہا گیا فقرؤ ما تیسر من القرآن، جتنا ہو سکے قرآن کی تلاوت کیا کیجیے، قرآن کو بوجھ نہیں سمجھنا ہے۔ پھر اس کے بعد جو لوگ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں ان کا خیال رکھنے کے لیے کہا گیا، خاص کر آپ تہجد کے لیے کھڑے ہوتے یا فجر وغیرہ میں قرآن کی اگر لمبی قرأت ہوتی تو ایسے وقت پہ کہا گیا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو سفر کرنے والے ہیں، بہت سے لوگ بیمار ہیں، تو معلوم ہو کہ اگر کوئی آدمی امامت کر رہا ہو تو ان کو ان سب چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن اگر اپنی نفل نماز ہے، سنت ہے، تو آدمی کو لمبی پڑھنی چاہیے۔ لیکن آج الٹا ہوتا ہے، ہم فرض جو ہے لمبے لمبے پڑھتے ہیں، نفلیں سنتیں جو ہیں بہت ہلکی ہو جاتی ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بسم اللہ تعالیٰ نے اس بات پر اس کو ختم کیا، واستغفر اللہ، اللہ سے مغفرت کرو، استغفار کرو، کثرت سے استغفار کرو، بے شک اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ مدثر کی مضمون بھی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، کہ آپ اپنے کپڑے پاک صاف رکھیے، اللہ کی کثرت سے تکبیر بیان کیجئے اور اپنے رب کے لیے صبر کیجئے۔ لیکن اس سورے کے آخر میں جیسے میں نے کہا کہ سب دو رکوع کی صورتیں ہیں، پہلی رکوع میں قرآن، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آخرت کا ذکر، دوسرے رکوع میں عذاب۔ یہاں پر ایک بات بتائی گئی کہ قیامت کے دن اللہ جنتی میں جائیں گے جنت میں، جہنمی جہنم میں، اس کے بعد دونوں کا مکالمہ ہوگا، اللہ دونوں کو دکھائے گا۔ تو کچھ لوگ جو ایک ہی محلے کے ہوں گے یا دوست ہوں گے یا رشتہ دار ہوں گے، ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ ارے بھائی تم کو کس نے جہنم میں ڈال دیا، ما سلککم فی سقر، کیسے تم جہنم میں چلے گئے، ہم تو ایک ہی ہوٹل میں چائے پیتے تھے، فلاں محلے میں رہتے تھے، آج کیا بات ہے کہ تم وہاں چلے گئے ہم یہاں آ گئے؟ تو وہ آدمی سب سے پہلے کہے گا لم نک من المصلین، میں نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھا، ولم نک نطعم المسکین، اور یتیم و مسکین کو کھانا کھلانے والوں میں نہیں تھا۔ تو بھئی آخر کیا کرتے تھے تم ان دو وقتوں میں؟ یہ دونوں کام نہیں کرتے تو کرتے کیا تھے؟ کہا کننا نخوض مع الخائضین، بیکار کے گپ شپ۔ چلے جائیے مسلم محلوں میں آج بھی دیکھیے، رات کے 12 بجے تک، 1 بجے تک نوجوانوں کی، بوڑھوں کی، سب کی ٹیم بیٹھی ہے، گپ شپ، اذان ہو رہی ہے، نماز کے لیے ٹائم نہیں، دوسرے اچھے کاموں کے لیے ٹائم نہیں، یہ سب بیکار چیزیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے، لیکن یہاں نماز اور مسکین کو کھانا کھلانے سے مطلب دو چیزیں، ایک نماز اللہ کا حق اور یتیم و مسکین کو کھانا یہ انسانوں کا حق۔ یہ دونوں حقوق مکے کی آیتوں میں بار بار ملیں گے اور یہی پورا اسلام ہے، حقوق اللہ، حقوق العباد۔ تو کہتے تھے کہ ہم گپ شپ میں بیٹھے تھے، حتیٰ کہ ہم قیامت کو بھی جھٹلا بیٹھے، ہم کو یقین نہیں تھا، یہاں تک کہ قیامت آ گیا۔ تو یہ ایک مکالمہ اس میں ذکر کیا گیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ سب ہونے والا ہے اور اس دن کسی کی سفارش بھی نہیں چلے گی، وہی انسان کامیاب ہوگا جو اس کو مان لے، قرآن کو مان لے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو۔ اس کے بعد جو سورہ ہے سورۃ القیامہ، قیامہ سے خود لفظ پتہ چل رہا ہے کہ قیامت کا ذکر ہے اور اس میں قیامت کا ہی قسم کھایا گیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو لوگ بار بار آ کے کہتے تھے کیسے ہم دوبارہ پیدا ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کو پورا جسم بنانا تو دور کی بات، ہم قیامت کے دن تمہاری ریکھائیں، یعنی جو تمہاری انگلیوں میں جو ریکھائیں ہیں، فنگر ٹپس جس کو کہتے ہیں، وہ تک بھی برابر پیدا کریں گے، اور جو تمہاری ہڈیاں ہیں ان سب کو ہم جمع کر دیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دوسرے ہاتھ کی ہڈی دوسرے ہاتھ میں، یا دوسرے انگلی کی ہڈی دوسرے انگلی میں، یا جسم کی ایک ہڈی دوسرے کا، نہیں، بلکہ یہ تک بھی برابر کریں گے۔ پھر اس کے بعد اس سورے میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے، کیونکہ یہ شروع کی دور کی آیتیں تھی اور چھوٹی آیتیں تھی، جب وہی آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی پڑھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، آپ جلدی نہیں کیجئے، اس کا پڑھانا، اس کا سمجھانا، اس کا جمع کرنا، اس کو باقی رکھنا، یہ سب اللہ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صبر دلایا۔ ہاں اتنا کہا گیا کہ جب پڑھایا جا رہا ہے تو آپ اس کو فالو کیجئے، اور اس سب چیز تو یہ بھی کہا گیا ان علینا بیانہ، اس کی تفسیر بھی اللہ تعالیٰ ہی کیا ہے، اور وہ تفسیر کیا ہے؟ صحیح احادیث، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، تو معلوم ہوا کہ وہ بھی وحی کا حصہ ہے، وہ غیر مطلوع ہے، وہ اس کی تلاوت نہیں ہوتی، لیکن وہ اس کی تشریح ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی قرآن کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے، لہذا ہمیں اس کی طرف بھی توجہ دینا چاہیے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کیا
کہا الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، اس سے پہلے ذکر کیا کہ تم کو ہم نے کیسے پیدا کیا، ایک حقیر پانی سے، ایک بالکل مختصر سے چیز سے، تو کیا دوبارہ اللہ تم کو پیدا نہیں کر سکتا؟ حدیث میں آیا کہ جب یہ سوال ہو تو کہنا چاہیے بلا، ہاں اللہ آپ ضرور پیدا کر سکتے، کیونکہ کسی کو بنانا پہلی بار مشکل ہوتا ہے، دوبارہ بنانا کوئی تکلیف کی بات نہیں۔ اس کے بعد ایک سورہ ہے سورۃ الانسان، عربی قرآنوں میں انسان لکھا رہتا ہے، ہندوستانی قرآنوں میں سورۃ الدہر، زمانہ، انسان کا خود ایک زمانہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورے میں بھی آخرت کا ذکر کرنے سے پہلے کہا کہ اے انسان تو آخرت کو کیوں انکار کرتا ہے، کیسے انکار کر سکتا ہے؟ اے انسان خلق تو سوچ کے دیکھ کہ تو پہلے کچھ بھی نہیں تھا، پیدا ہونے سے پہلے تیری کوئی حیثیت نہیں، تیرا وجود نہیں، تیرا کوئی ذکر نہیں تھا، ہم نے تجھے پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ تمہارا کوئی وجود ہی نہیں تھا، جب تم کو ہم نے پیدا کر دیا، اور وہ بھی پیدا کیا ایک معمولی سے نطفے سے، اور تو پیدا ہونے کے بعد تجھے سننے اور دیکھنے والا بنایا، تو تجھے چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ نے جو راستہ بتایا ہے اس راستے کو دیکھتا، لیکن تو اسی راستے کا انکار کر دیا۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرٌ وَإِمَّا كَفُورًا۔ تو جو لوگ اس سے ناشکری کریں گے ان کے لیے عذاب کا ذکر کیا گیا کہ جہنم کی بیڑیاں، جہنم کے دردناک عذاب، یہ سب جو ہے ان کے ہوں گے، جبکہ ایمان والوں کے لیے کہا گیا جنت جس کے اندر بہترین سے بہترین پینے کی چیزیں ہوں گی، ایک دوسرے کو تکیے لگا کر آرام سے دیکھتے ہوئے ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں نیک لوگوں کی ایک صفت بتلائی گئی کہ نیک لوگ وہ ہیں جو صرف اللہ ہی کو یاد نہیں کرتے بلکہ یتیم، مسکین، قیدی، ان سبوں کو کھانا کھلاتے، اور جب یہ کام کرتے ہیں تو کبھی ان سے کوئی امید نہیں رکھتے کہ کل کے دن یہ آ کے ہماری تعریف کریں گے یا ہمارا نام لیں گے یا ہمارے ہاں میں ہاں ملائیں گے، نہیں، بلکہ کرنے والے، یہ نیکی کرنے والے کہتے ہیں لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کوئی بدلہ، کوئی شکریہ نہیں چاہتے، انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہم تو صرف آخرت سے ڈرتے، اس سخت دن سے ڈرتے ہیں، اس دن سے بچنے کے لیے ہم یہ سب کام کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس سورے کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر دلایا گیا، کہا گیا فاصبر لحکم ربک ولا تطع منهم آثما او کفورا، اپنے رب کے حکم سے صبر کیجئے، نافرمانوں گنہگاروں کے دھوکے میں مت آئیے، اور اپنے رب کا نام صبح و شام بیان کیجئے، رات کے حصوں میں بھی بیان کیجئے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ نے آپ کو یاد کرنے کے لیے کہا۔ تو پھر پتہ چلتا ہے کہ تکلیف، مصیبت، پریشانی، ظالموں کے ظلم، ظالموں کی پریشانی کے وقت ایک ہی چیز کام میں آنے والی ہے، وہ ہے اللہ کو یاد۔ اس سے انسان کے اندر صبر، ہمت، بھروسہ، یقین، یہ سب چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ایک سورہ ہے سورۃ المرسلات، جس میں فرشتوں کی صفت، ہواؤں کی صفت، یہ سب چیزوں کو بیان کر کے کہا گیا ہے کہ جتنی چیزیں ہیں زمین میں، بڑی بڑی چیزیں، ستارے، آسمان، پہاڑ، یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ کب؟ اس دن جس دن کا تم کو وعدہ کیا، یعنی فیصلے کا دن۔ قیامت کے مختلف دن ہوں گے، تو اس میں سے ایک فیصلہ بھی ہے، تو اس دن بھی، اس میں بھی پھر کہا گیا ویل یومئذ للمکذبین، جو لوگ اس کو جھٹلا رہے ہیں ان کے لیے بہت بڑی بربادی ہے۔ اور اس کے بعد مثال دی گئی کہ جو اس سے پہلے گزرے ہیں، کیا ہم نے ان کو ہلاک نہیں کر دیا ان کے جھٹلانے کی وجہ سے؟ تو ہم نے جب ان کو ہلاک کر دیا تو ان کے بعد جو لوگ آئے ہیں، اگر وہ لوگ بھی ایسا ہی جرم کریں گے تو ان کو بھی ہلاک کیا جائے گا۔ تو اس سورے میں بھی ویل یومئذ للمکذبین بار بار کہا گیا ہے، بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ پھر اس کے بعد دو گروہ کا ذکر ہے، ایک متقی جو کامیاب ہوں گے، جو جنت میں، سایوں میں، باغ میں، اور جو کچھ وہ چاہیں گے ویسے میوے ملیں گے، اور ان کو کہا جائے گا کہ کھاؤ پیو آرام سے رہو، یہی نیکوں کا بدلہ ہے۔ لیکن جو لوگ اس کو جھٹلائیں گے وہ گمراہ، وہ جو ہے ان کے لیے بربادی ہے۔ آخر میں کہا گیا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، قرآن کو یہاں حدیث کہا گیا، بات، یعنی اس سے بہتر بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اب یہ بہتر بات کے علاوہ اب کون سی بات پر تم ایمان لاؤ گے؟ اس سے اچھی کوئی بات ہے؟ کوئی اچھی بات نہیں ہو سکتی، قرآن سے بہتر کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ تو یہ سورۃ المرسلات یہاں تک مکمل ہوا ہے، اور چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں تک ہمیں اور آپ کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی کے آخری جز کو میں پھر آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کرتا ہوں۔
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.